आपने देखिए, हम आपके लिए चलते हैं पेशावर, जहां शहबाज शरीफ मीडिया से बात कर रहे हैं। एक प्री कंडीशन है, एक शर्त है, शर्त अव्वल है। इसके बगैर पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। जो कोई भी एजेंडा ले आए, जो भी कोई हुकूमत आए, जिसका भी कोई मंशूर हो, मैनिफेस्टो हो, जिसमें बड़े बड़े जिस तरह हम बुलंद बांग हैं, अगर पाकिस्तान में दायमी भाई जरा आप जरा प्लीज बात सुने प्लीज। अगर पाकिस्तान में दायमी अमन कायम नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली और गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे को आप फिर एक सराप समझे, ख्वाब समझे। मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत हद तक दहशतगर्दी पर काबू पाया गया है। अफवाज पाकिस्तान के साथ आम आदमी ने, शहरी ने, माँ ने, बेटे ने, एक जवान ने, एक बच्चे ने, पुलिस के जवानों ने, हर एक ने इस अजीम स्ट्रगल में अपना हिस्सा डाला है। और हमें इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हमें आखिर हद तक जाना होगा। और इस मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए हमें तमाम अपने वसाइल जो है पुरकार लाने होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है आपने देख ली। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त कैंपेन जारी है। तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद मुस्लिम लीग नून को जिस तरह वहाँ पर सूबे की जो सूबाई इंटर्म केटगर गवर्नमेंट है, केटगर गवर्नमेंट पंजाब की और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। वो केटगर गवर्नमेंट पीटीआई के अहकामात को बजा ला रही है, उसके ऊपर अमल कर रही है। आपने देखा किस तरह 13 जुलाई को हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के साथ अपने शदीद बीमार एहलिया को लंदन में खुदा हाफिज कह के पाकिस्तान तशरीफ लाए। और मैंने ऐलान किया था कि हम इंशाअल्लाह उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और इंतहाई पुरअमन और मुनज़्ज़म तौर पर हम इस्तकबाल के लिए एक पुरशुको रैली निकालेंगे। मगर पंजाब की केटगर गवर्नमेंट ने अपना सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर दिए बिला वजह और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर जब हमारी रैली निकली 13 जुलाई को, पूरी दुनिया ने देखा कि इससे पहले देखती आंख ने और सुनते कान ने इस तरह की जज्बात से और जवान सादक जज्बों से इस तरह की रैली या इस्तकबाली जुलूस तारीख में पहले लाहौर में कभी नहीं देखा था। पूरा शहर उमड़ आया था। जो सड़कें कुशादा थी, मारलूट जैसी, वो सिमट गई थी। इतना पुरुषों को हजूम था। बाहर से हमारे आने वाले जो काफिले थे उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया। अमीर मुकाम 3000 गाड़ियों के साथ जुलूस लेके आए, इनको रोका गया और इस तरह। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी हिम्मत और अपनी कमिटमेंट के साथ निकले, कोनों से निकले, गलियों से निकले और पूरा लाहौर लाखों का वो एक समंदर था। एक गमला नहीं टूटा, एक किसी ट्रैफिक लाइट को खराश नहीं आई। इसलिए कि हम बिलीव करते हैं। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त पेशावर में हूँ और केपीके के अवाम से मैं ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के अवाम से मैं अमूमी तौर पर मुखातिब हूँ कि हम पाकिस्तान के मेमार हैं, खादिम हैं। हम ही अपना एक रुपया लगाएं उसको खुद तोड़े, ये किस तरह हो सकता है? ये तो यानी मुल्क दुश्मनी है बिल्कुल। लिहाजा कोई गमला नहीं टूटा, कोई एक ट्रैफिक लाइट को खराश नहीं आई और एक अजीम शान वो जुलूस निकला। अगले दिन हमारे खिलाफ पंजाब की हुकूमत ने पीटीआई के कहने पर FIR काट दी। चलो FIR काटी, ये आपका जुल्म सतम इस तरह के हजारों मरतबा सहे हैं और सहेंगे इंशाअल्लाह। उसमें दहशतगर्दी की दफात लगा दी। अब बताएं कि इसके बाद किसी को कोई शक और शुबा है कि पंजाब की केटगर गवर्नमेंट असल में पीटीआई की तुफैली है और वो पीटीआई को पूरा सपोर्ट कर रही है।
اور ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، اور اس طرح یہ پرچے کاٹے گئے ہمارے اپنا ہزاروں اپنا بچوں کو وہاں پر جو جلوس تھا ان کا جوڑا پل میں، وہاں پر ان کو پولیس نے مارا، ان کو لاٹھیاں برسائیں، حالانکہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم خط لکھتے ہیں، وہ بس ایک کارروائی کرتے ہیں کاغذی، وہ خاموش تماشائی بنا ہوا الیکشن کمیشن۔ وزیر اعظم پاکستان جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے بڑے نیک نام آدمی ہیں، ان کو بھی ہم نے خط لکھا میاں نواز شریف کے حوالے سے جیل میں ان کے ساتھ ناروا سلوک ان سے اختیار کیا جاتا رہا۔ نیب جو ہے، نیب صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانے کے لیے نیب کی کارروائی ہوتی رہی، ہماری پیشیاں ہوتی رہی مسلم لیگیوں کی، اور باقی جو پارٹیاں ہیں ہماری پیشیاں اور وہ کیک پیسٹریاں کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت عمومی صورتحال پاکستان کے اندر الیکشن کی۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا، اور میں نہیں کہہ رہا، اخبارات کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے جو اینکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، خارجی جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کے، جن کو میں بہتان خان اس لیے کہتا ہوں کہ میں کبھی اس طرح کی بات کرتے، لیکن وہ جھوٹ بولتے دن رات، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے پچھلے 4-5 دنوں میں تمام جلسے ان کے فلاپس ہوئے، اور وہ کرسیاں خالی میں نے تو نہیں دکھائیں، ان کیمراز نے دکھائیں۔ یہ کیمراز جن کو پیمرا نے ان کیمراز کے اوپر پابندی لگائی کہ آپ نے PMLN کا آپ نے کچھ نہیں دکھانا، آپ نے ہمیں 13 جولائی کو پوری طرح بلیک آؤٹ کیا تمام ٹی وی چینلز نے، ساری دنیا جانتی ہے، مگر بلیک آؤٹ تو کیا آپ نے، مگر عوام جو تھے ان کو آپ، ان کی محبت کو آپ ہم سے ختم نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح آپ یہ کیمراز ان کے جو جلسے ہیں، کل لاہور میں انہوں نے ریلیاں نکالی، صرف عمران خان کا چہرہ دکھایا، آگے کراؤڈ نہیں دکھایا، اس لیے تھا کوئی نہیں وہاں پر، گنتی کے چند لوگ۔ اور میں یہ کوئی بات منہ سے نہیں کہہ رہا، مجھے عادت نہیں ہے میاں مٹھو بننے کی، آئی ڈونٹ اسپیک فار مائی سیلف، دس از ناٹ پراپر، دس از ناٹ فیئر۔ ہمیشہ یعنی بات کرنی چاہیے بیلنسڈ اور معتدل بات کرنی چاہیے۔ You should not overestimate yourself. You should be underestimating yourself تاکہ آپ کو کل کو کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو۔ ہمارے جلسے جو ہو رہے ہیں، یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کل میں نے اٹک میں نے وہاں پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پشاور میڈیا سے بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلور خاندان نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شرط اول ہے، اور ان کی عظیم ان کی خدمات اس ملک کے لیے اور ان کی قربانیاں دیکھیے کہ وہ اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر اپنی صاحبزادی کے ساتھ آئے، اور ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہے۔ ہوائی اڈے پر ان کی میری جو بیمار والدہ ہیں ان سے بھی ملنے نہیں دیا گیا، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے آئے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ ووٹ کی عزت کریں اور خدمت کی عزت کریں، خدمت کی عزت، ووٹ کی عزت، یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے، اور ہر جگہ جہاں پر جا رہے ہیں، بے شمار جگہ پر نیب کے پریشرز اور دوسرے پریشر سے ہمارے جو الیکٹیبل جو ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن میں رجحان میں تھا راجن پور، جو آخری تشکیل رجحان پنجاب کی جو ملتی ہے بلوچستان سے اور سندھ کے ساتھ، وہاں پر یہ 3 دن پہلے میں نے اس طرح کا جلسہ جنوبی پنجاب میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں نہیں کیا۔ وہاں پر 25-30 ہزار کا وہ مجمع تھا، اور وہ اس طرح چارج تھا جس طرح کہ بجلی چل رہی ہے تاروں کے اوپر، اتنا ان کا جذبہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اقوام عالم میں کھوئے ہوا مقام حاصل کرنا ہے، اور we have to change our status from beggars to choosers. We are beggars at the moment and beggars can't be choosers. تو اگر ہم نے اس کو بدلنا ہے، پاکستان کی قسمت کو بدلنا ہے، مل کر چاروں صوبوں نے، تمام اداروں نے مل کر، تمام شخصیات نے مل کر، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں،
اور ووٹ کی پرچی کی عزت کی جائے اور وہ اس کا احترام کیا جائے، اور پری پول جو یہ آبسٹیکلز اور جو مشکلات جس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ ہے جو پی ٹی آئی اور پنجاب گورنمنٹ ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، بالکل کوئی فرق نہیں۔ جو اس وقت موجودہ جو منسٹر جو ہوم ہیں پنجاب کے، اس وقت وہ فارمر میجر شوکت جاوید، وہ فارمر چیف آف پولیس تھے، آئی جی پولیس تھے پنجاب کے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی فارملی جوائن کی تھی اور آج وہ ہوم منسٹر بنے ہیں۔ موجودہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، ان کی جو آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں ٹیلی ویژن پر، ان کے جو آرٹیکلز ہیں، ان کا ذہن کس طرف ہے، کیا وہ جمہوریت کے حق میں، اور جب بھی بات کی پی ایم کے خلاف بات، اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا کہ یہ پروسیس چلے آگے، لیکن اب اتنی ننگے طریقے سے اپنا مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی میں نے بتایا کہ جو میں نے تقابلی جائزہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مالک کے فضل و کرم سے، میں گناہگار آدمی ہوں، جو عوامی جو اس کو درائے عامہ ہے، جو ویو ہے، وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے۔ ہم یہ الیکشن جیت رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہ الیکشن جیت کر ہم انشاءاللہ، یہ میں نے ہر جگہ کہا ہے، اور آج پشاور میں بیٹھ کے پشاور کے اپنا کے پی کے طول و عرض میں کہہ رہا ہوں، پہاڑوں پہ بھی جو لوگ ہمارے غیور پختون اور بھائی بستے ہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں کو اور ماں کو، اور پشاور میں بھی اور بنوں میں، ہر جگہ، چاہے وہ چترال ہے، لور بنیر ہے، چاہے جہاں پر بھی ہے، سوات ہے، چاہے وہ اپنا ہزارہ ہے، یہ الیکشن ہم جیت کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کو، یہ سن لیں میری بات، اس پاکستان کو، خدا داد ملک پاکستان کو، جس کو قائد اعظم کی تحریک میں آپ کے بزرگوں نے، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، یا پنجابی ہیں، یا وہ سندھی ہیں، انہوں نے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دیا پاکستان کے لیے، غریب رہنے کے لیے نہیں، ہاتھ ملانے کے لیے نہیں، آگے بڑھنے کے لیے، اور کاسا بلنکا سے لے کر کوالالمپور تک ایک عظیم اسلامی رفاہی مملکت بننے کے لیے۔ اور آج ہم ایک طرف ہمارے ہاتھ میں اپنا ہماری نیوکلیر ہماری طاقت ہے، خدا کے فضل و کرم سے دشمن کے دانت ہر وقت کھٹے کر سکتی ہے، اس کا خوف، اور دوسری طرف کشکول، کیا آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک طرف ہم کشکول لیں اور دوسری طرف نیوکلیر طاقت رہیں۔ خدا نہ کرے کہ یہ کمزوری کل کو ہمارا ایک بہت بڑا ایک ہمارا ضعف بن سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ بنے گی، سینٹر میں بھی ہماری گورنمنٹ بنے گی، کے پی کے میں یہ چیف منسٹر ہوگا انشاءاللہ، یہ امیر مقام، اور انشاءاللہ اور اس طرح ہم پاکستان کو چاروں صوبے مل کے بنائیں گے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، اگر میرا دعویٰ میری ماضی کی جو پرفارمنس ہے، جو خدمات ہیں مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کے تحت، اگر ہمارا ایک ریفرنس ہے تو میں اس ریفرنس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جس پارٹی نے اس ملک کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم کیے، ہزاروں میگا واٹ بجلی لگائی، آپ کا سی پیک چین سے لے کے آئے میاں نواز شریف، ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، آپ لے رہے یہاں سے آپ کے فرنٹیئر سے کے پی کے سے کراچی تک اب بن رہا ہے بالکل، اس کے بعد آپ دیکھیں گوادر پورٹ، یہ عظیم کام ہے اس ملک کی معیشت کو سنوارنے کے لیے۔ اگر وہ ہماری ایک پرفارمنس یارڈ سٹک ایک معیار ہے تو اس معیار اور یارڈ سٹک کی بنیاد پر اس خدا کی مدد مانگ کر عوام کی مدد کے ساتھ ہم اس ملک کو انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں ترکی اور ملیشیا کے انشاءاللہ اس کے ماڈل کے تحت ہم اس کے ہم پلہ لانے کے لیے اپنی جان لگا دیں گے۔ میرے جو مہاتیر محمد اب دوبارہ 90 سال کے ہیں، وہ وزیر اعظم بنے ہیں ملیشیا کے، انہوں نے کیا اپنے 20-25 سالہ دور میں ملیشیا کو تبدیل کر دیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل دیے ہیں، تمام ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا اذہان دیے ہیں اور طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، قدرتی وسائل دیے ہیں، اگر کمی ہے تو وہ دیٹ ول ٹو ڈو۔ اسی طرح ترکی میں طیب اردوان کے دور میں
ترکی ایک عظیم ملک بن چکا. میرے وہ ذاتی دوست بھی ہیں, میں نے ان سے بڑی مدد لی پچھلے 7, 8, 9 سالوں میں. انشاءاللہ ان سے ہم سیکھیں گے اور اس ملک کو ہم انشاءاللہ ترکی اور ملیشیا کے ہم پلہ بنائیں گے انشاءاللہ. اور میرا یہ ایمان ہے, میرا دل گواہی دیتا ہے. اور پھر ہندوستان ہم سے کتنا آگے نکل گیا. صرف ہم اگر ہیں تو ہم سے ڈرتا ہے کہ یہ نیوکلیر پاکستان ہے. اس کے علاوہ وہ تعلیم لے لیں ہم سے آگے, علاج لے لیں ہم سے آگے, ریسرچ میں ہم سے آگے, انوویشن میں ہم سے آگے, آئی ٹی میں ہم سے آگے, اپنا انفراسٹرکچر میں ہم سے آگے, ایکسپورٹس میں ہم سے آگے, فارن ایکسچینج ریزرو میں ہم سے آگے. کیا ہم اس لیے ہندوستان سے بنے تھے؟ ڈیڈ قائد اعظم ڈیوائڈ انڈیا ٹو ریمین بہائنڈ انڈیا اور اہیڈ آف انڈیا؟ یہ سوال ہے آج اس الیکشن کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم الیکشن جیت رہے ہیں, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل الیکشن ہم جیت رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. 13 جولائی کو بھی قوم نے ثابت کر دیا اور ہر جلسہ جو مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے اس سے بھی ثابت کر دیا. اور خان صاحب کے جلسے جو ہیں ان کی کرسیاں خالی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پورا